बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। दुनिया में भड़कते अलाव, ये है वो आज का मौजू जिस पे मुख्तसरन बात की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा का एक चार्टर है, उसमें एक आर्टिकल 99 है। इस आर्टिकल के तहत जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं UNO के या अक़वाम मुत्तहिदा के, वो जब महसूस करें कि दुनिया में कुछ ऐसे किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं जो कि दुनिया की सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, तो वो इस आर्टिकल को एक्टिवेट कर सकते हैं और इसके तहत फिर कोई हंगामी मीटिंग जो है सिक्योरिटी कौंसिल की वो बुला सकते हैं। उनके नज़दीक इस वक्त जो गज़ा की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। चुनाचे उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात को कहकर गज़ा में जंग बंदी की एक करारदाद जो है कल जुमे की रात को वो सिक्योरिटी कौंसिल में पेश करवाई और वाज़ेह रहे कि इस करारदाद की हमायत में तकरीबन 97 कंट्रीज़ ने उस पर दस्तखत किए थे कि ये वो उनकी हमायत से करारदाद पेश की जा रही है। अब जो सिक्योरिटी कौंसिल है उसके 13 अरकान जो हैं उन्होंने इस करारदाद के हक़ में वोट दिए। UK जो है यानी बरतानिया, उसने एब्सटेन किया और उसने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। उनकी अपनी वजूहात हैं, वो आज के अखबारात में एक्सप्लेनेशंस देते फिर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी ये हुई कि अमेरिका ने, जो कि एक वाहिद अकेला मुल्क था, उसने इस करारदाद को वीटो कर दिया। यहाँ ये वाज़े करना ज़रूरी है कि 7 अक्टूबर जब ये इसराइल और फ़लस्तीनी जो हमास हैं उनमें ये जो जंग शुरू हुई थी, अब तक सिक्योरिटी कौंसिल में 6 मरतबा कोशिश हो चुकी है कि किसी तरीके से ये जंग बंदी हो जाए, लेकिन किसी में भी अभी तक कामयाबी नहीं हुई। अब जब अमेरिका ने इस करारदाद को वीटो किया तो दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ने ही अमेरिकी किरदार पर सख्त तनकीद की है और अमेरिका के इस मनफी रवैये पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। इंसानी बहबूद की तंजीमें जो हैं उन्होंने भी शदीद इस पर तनकीद की है और अमेरिका को जो है वो इंसान दुश्मन का लक़ब दिया है। ख़ासकर एक इंसानी बहबूद की तंजीम है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, उनके तर्जमान ने इस करारदाद को वीटो करने के बाद जो अपने तासरात दिए हैं वो आप इस वीडियो में सुन लें। President Biden, Mr. Blinken, can you hear me? Prime ministers and presidents of the European countries, can you hear me? Can you hear the screams from Shifa Hospital, from Al-Auda's Hospital? Can you hear the screams from innocent people, refugees sheltering, trying to find a safe place, being bombed by the Israeli attack forces this morning inside the hospitals that are the temples of humanity and protection? When are you going to stop this? You're all complicit. नाज़रीन, आपने ये तासरात सुने तो अमेरिका का ये जो इंसान दुश्मन रवैया है जो इस वीटो की वजह से सामने आया है, उस पे फिर आप कह सकते हैं कि ये जो अमेरिका का दूसरा चेहरा है जो कि इंसानियत दुश्मनी का और एक किस्म का मकरूह चेहरा है, उसको दुनिया ने एक बार फिर देख लिया है कि किस तरीके से कहने को वो तहज़ीब याफ्ता और इंसानी अक़दार के पासबान, इंसानी हकूक़ के बारे में आवाज़ें उठाने वाले, लेकिन वही अमेरिका जब ये करारदाद की बारी आई तो उसको वीटो करके उसने असल चेहरा जो है वो दुनिया को दिखला दिया है। अब जो अंदरूनी खाना ख़बरें आ रही हैं गज़ा से, उनके मुताबिक जो इसराइल को जो है वो इस वक्त गज़ा में शदीद मुश्किलात का सामना है। इंसानी जानों का तो उसका ज़िया हो रहा है, उसके फ़ौजी जो है वो बड़ी तादाद में वहाँ मारे जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो उसका भारी इक्विपमेंट है जिसमें टैंक और गाड़ियाँ शामिल हैं, उनका भी खासा नुकसान हो रहा है। एक इंतहाई काबिल वसूख ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ कबल 24 घंटे के अंदर अंदर इसराइल के 32 टैंक और भारी गाड़ियाँ जो हैं वो जो हमास के जंगजू हैं उन्होंने रॉकेटों की मदद से गज़ा के अंदर तबाह बर्बाद कर दी।
اسی طرح اسرائیلی فوج کی طرف سے سرنگوں میں گھسنے کی کوشش کی گئی، چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے کہ یہ اندر جا کے دیکھیں تو صحیح یہ سرنگیں جو ہیں جاتی کدھر ہیں یا یہ کیا سسٹم ہے، اور شنید ہے کہ 2 دفعہ انہوں نے اپنے جو ہیں وہ دستے بھیجے اور دونوں دستوں کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ وہ کدھر چلے گئے ہیں۔ اسی طرح پھر یہ پانی چھوڑا سمندر کا لے کے اسرائیل نے سرنگوں میں، کہ شاید اس وجہ سے جو ہے وہ جو اندر جنگجو بیٹھے ہوئے ہیں یا فلسطینی یا حماس جو بھی آپ کہہ لیں، تو یہ پانی جب اندر چھوڑے گا تو باہر آئیں گے۔ لیکن حیرانی والی بات ہوئی کہ پانی تھوڑی دیر بعد واپس آنا شروع ہو گیا اور پتہ لگا کہ جی یہ سرنگوں کی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ پانی ایک حد تک جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ اب ساتھ ہی جو حزب اللہ ہے لبنان کی طرف سے، اور اسی طرح شام کے جو فرنٹس ہیں اس کی طرف سے جو ملیشیا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے اور اسرائیل کو مزید پریشان کیا جا رہا ہے کہ وہ 3 فرنٹ پر جو اس نے لڑائی شروع کر دی ہے۔ اور ناظرین یہاں ایک چیز کا آپ اور خیال رکھیں کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں روس کے صدر مسٹر پیوٹن نے انتہائی طوفانی قسم کا جو دورہ کیا ہے مشرق وسطیٰ کا، اور پھر غالباً آج باقاعدہ ایرانی صدر کو ماسکو بلایا گیا ہے۔ تو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں اس جنگ کے اگر پس منظر میں دیکھا جائے، گو کہنے کو وہ آئل کا کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ آئل پرائسز جو ہیں ان کو اوپر نیچے کرنا ہے، لیکن وہ ایک قسم کا پردہ ہے۔ اصل میں یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے غزہ کی، تو یہ جو روسی صدر کا طوفانی دورہ ہے مشرق وسطیٰ کا، اور پھر خاص طور پر ایرانی صدر کو ماسکو میں بلایا گیا ہے کہ تم یہاں تمہارے سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں، تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ صورتحال مزید گمبھیر ہونے والی ہے۔ ایک تازہ ترین خبر جو ابھی سرکولیٹ کر رہی ہے اس کے مطابق اب اسرائیل نے یہ کیا کہ غزہ میں جو اس کی فوج ہے، جو بھی ان کو وہاں پہ فلسطینی چلتا پھرتا 2 پاؤں پہ چل رہا ہے، جس عمر کا بھی ہے، بچے تو بہرحال نہیں ہیں لیکن جو تھوڑا بڑی عمر کے ہیں یا جو پھر ادھیڑ عمر کے بھی ہو گئے ہیں، تو ان سب کو پکڑ پکڑ کے وہ ان کو بے لباس کرتے جا رہے ہیں، جیسے یہ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کو پھر ٹرکوں میں بھر کے نامعلوم مقامات کی طرف لے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو اب ہر ایک پہ شک ہو رہا ہے کہ یہ شاید سارے کے سارے جو ہے حماس کے فائٹر ہیں، اس لیے اب انہوں نے یہ عام پکڑ دھکڑ بھی شروع کر دی ہے۔ کو اطلاع دینی کہ بھارتی سفیر ہیں جو قطر میں، انہوں نے آج اپنے ان 8 نیوی کے سابقہ ملازمین سے جو کہ اس وقت قید کی جو مشقت ہے یا قید بھگت رہے ہیں، ان پہ الزام تھا، یہ بھارتی نیوی کے سابقہ ملازمین ہیں، اور قطر نے ان پر الزام لگایا تھا کہ یہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ پھر ان پہ باقاعدہ مقدمہ چلا اور قطر کی ایک عدالت نے ان کو سزائے موت سنائی ہوئی ہے۔ تو آج بھارت کے سفیر جو ہیں وہ ان سے ملنے گئے تھے، اور اب شنید یہ ہے کہ ایک آخری چانس ہے کہ قطر کے جو امیر یا سربراہ ہیں ان کی ٹیبل پہ اب یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا ان کی سزائے موت ہے جو اس میں کوئی نرمی برتی جائے گی، عمر قید میں تبدیل ہوگی، یا ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے اب انتظار کیا جا رہا ہے۔ سنا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نے بھی ایک سائیڈ لائن پہ جو کوئی کانفرنس ہو رہی تھی اس میں قطر کے سربراہ سے ملاقات کی ہے، لیکن واضح طور پہ کوئی اشارہ نہیں دیا جا رہا۔ بہرحال یہ خبر بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں وہ اپنے عدل اور انصاف کے لیے مشہور ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں، جب کہ قطر کی عدالت نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، اور ان کے عزیز و اقربا نے یہ بھی ثابت کیا ہے یا یہ بیانات دیے ہیں کہ یہ نیوی کے سابقہ ملازمین ہیں جو کسی پردے میں کہہ لیں یا کسی پرائیویٹ کمپنی میں، جیسے ریٹائرمنٹ کے بعد یا ملازمت چھوڑنے کے بعد لوگ نوکریاں کرتے ہیں، تو قطر میں یہ ملازمتیں کر رہے تھے کسی طریقے سے۔ بہرحال یہ ہائر کر لیے گئے اسرائیل کی ایجنسی کی طرف سے، اور قطر کی عدالت نے یہ باقاعدہ ثابت کیا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اور اسی لیے ان کو سزائے موت دی گئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ قطر کے جو سربراہ ہیں وہ بھی کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں اپنے تعلقات کی وجہ سے، یا بعض اور بھی کمپلشنز ہوتی ہیں بعض ممالک پہ، لیکن عام طور پہ ان کی شہرت یہی ہے جو بھی مشرق وسطیٰ میں کہ ایسے عام طور پہ جب ایسے جرم کیے جائیں ان کے ملکوں میں تو وہ اس کو بخشتے نہیں ہیں، اور سزائے موت یا جو بھی عمر قید سزا ہے وہ اس کو ضرور دیتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، تھوڑی بہت بات چیت ضروری ہو جاتی کرنی،
کہ اس وقت جو پاکستان بھر میں اور خصوصی طور پہ جو کے پی کے صوبہ ہے وہاں پہ جو پاکستان کی اس وقت سب سے زیادہ پاپولر پارٹی تحریک انصاف ہے، اس کی جو کمپین چل رہی ہے الیکشن کی، آپ کہہ لیں اگر وہاں الیکشن ہونے ہیں تو اس میں بہت ہی جوش اور جذبہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بلکہ ایک تو میراتھن سی چل رہی ہے، جو ان کے ایک وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب، وہ کس طریقے سے پولیس کو چکمہ دے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، دوسری جگہ سے تیسری جگہ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنے جلسے کر رہے ہیں۔ اور حیرانی والی بات ہے کہ بہت بڑے بڑے جلسے اور لوگوں میں بہت زیادہ جوش اور جذبہ ہے تحریک انصاف کے لیے۔ اس کے برعکس اگر ہم نون لیگ کو دیکھتے ہیں، جو کہ خاص طور پر کہہ دیں دوبارہ کھڑی کی جا رہی ہے پارٹی تاکہ اس کو اقتدار دیا جا سکے، تو ان کے لیے جو وہ جوش اور جذبہ دیکھنے میں نہیں آ رہا، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے کچھ حاضری شو کی جا سکے ان کے جلسوں میں بھی۔ بہرحال یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جو ایک درست اور صحیح طریقہ ہے کہ جی آپ آزادانہ طور پہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں اور عوام جس کو منتخب کرے اسے اقتدار دیں، لیکن یہ پاکستان کی روایت ہی نہیں ہے پچھلے 75 سال سے۔ تو جو بھی یہاں پہ صاحب اقتدار ہوتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں یہ تاریخ سے بھی کوئی سبق نہیں لیتے۔ ابھی چند دہائیاں قبل انہی انتخابات میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے آپ سب کو علم ہے کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن افسوس ہے کہ کوئی ان چیزوں سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ تو اس وقت بھی جو جوش اور جذبہ دیکھنے میں آ رہا ہے بعض صوبوں میں تحریک انصاف کے لیے، اور اگر کوئی اس طرح کی انجینئرنگ یا انجینئرڈ بلڈوزنگ کی گئی کہ جو ہر دل عزیز پارٹی ہے اس کو موقع نہ دیا گیا یا عوام کی رائے نہ سنی گئی، تو کوئی بعید نہیں کہ پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا سکتی ہے۔ اور ایک حیرانی والی بات یہ ہے کہ صاحب اقتدار تو جو کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ حیران رہ جائیں کہ اس ملک میں جو بکاؤ سیاستدان ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ وہ تھوک کے حساب سے اویلیبل ہوتے ہیں اور جو بھی ان کی قیمت لگائی جائے اس پہ وہ مل جاتے ہیں، جو کہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہرحال ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے اور اس کو کوئی ایسے حکمران دے جو کہ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔